मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल सद तकरीम बुज़ुर्गान महतरम, आज का मुआशरा, पूरे मुआशरे की तरफ आप तवज्जो करेंगे तो थकन, बेसुकूनी, बेइत्मीनानी और शिकायतों से भरा नज़र आता है। हर इंसान डरा डरा नज़र आता है, घबराया हुआ नज़र आता है, अजीब सी कैफियत नज़र आती है और हाल भी अजब हो चुका है कि आज के इंसान का हाल ये बन चुका है कि ज़बान में तलखी आ चुकी है, दिलों में तंगी आ चुकी है और अमल में बेतरतीबी आ चुकी है और ज़िम्मेदारों में और ज़िम्मेदारियों को कबूल करने के एतबार से इंसान पीछे नज़र आता है। पूरे माशरे का आप जायज़ा लें। यह आजिज़ बहुत खुल के गुफ्तगू करेगा और आप लोग नियत करें कि इंशाअल्लाह खुलकर इस बात को कबूल करेंगे और उस पर अमल करेंगे। माशरा थका हुआ नज़र आ रहा है और अजीब सी कैफियत नज़र आती है और इंसान का हाल भी ये बन चुका है कि ज़बान खुलती है तो बहुत कड़वी होती है। लोगों के साथ अच्छी गुफ्तगू मुसलमानों का मेयार ही ऐसा लगता है कि गिर चुका है, मिजाज ही नहीं है कि वो ज़ुबान से अच्छी गुफ्तगू कर सके। ज़ुबान तल्ख हो चुकी है। एक मुसलमान जब घर में दाखिल होता है वो अपनी बीवी के साथ कैसी गुफ्तगू करता है, हकीकी मुसलमान वहाँ नज़र आ जाता है। एक मुसलमान दुकान और कारोबार में दाखिल होता है, नौकर के साथ कैसी गुफ्तगू करता है, हकीकी मुसलमान वहाँ नज़र आ जाता है। माइक बड़ा, अगर ऐसा माइक हो तो बगैर माइक का बयान करो, बेहतर है, क्योंकि खींचता है, ज़बान हमारा गला पकड़ लेता है। 6-7 बयान करके आया हूँ, माइक पे तरीपन होना चाहिए। दबी दबी नज़र आती है आवाज़, क्लियर करो। जब तक कि आवाज़ दबा रहेगा तो मुझे बोलने में समझ में नहीं आएगा
اور مجھے یہ مجمع بہت قیمتی ہے، مجھے کچھ خاص بات نقل کرنی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ یہ ہوئی بات، آواز دھیرے ہو چلے گا لیکن کلیئر ہونا چاہیے۔ معاشرہ عجیب، بالکل صحیح ہے، اس کو رہنے دیں، عجیب سا کیفیت نظر آتی ہے، تھکا ہوا معاشرہ نظر آتا ہے، لیکن مسلمان حقیقی مسلمان نظر آتا ہے کہ داخل ہوتا ہے، گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، کاروبار میں داخل ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، حقیقی مسلمان نظر آ جاتا ہے۔ مسلمان کا دل تنگ ہے، کسی کے لیے جگہ نہیں ہے مسلمان کے پاس، مسلمان کی سوچ تنگ ہو چکی ہے، ساتھ بیٹھنے والا ساتھ بیٹھ رہا ہے، تنگ سوچ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کھلے سوچ کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے۔ مشورہ ہو رہا ہے، دکھنے میں تو بھائی بھائی نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے لگتا ہے کہ اندر کھونکھار بھیڑیا بن کر بیٹھا ہے مسلمان۔ عجیب سی کیفیت مسلمانوں کی نظر آتی ہے۔ عمل کا حال کہ عمل تو بالکل بے ترتیب ہے، اور ذمہ داری کے اندر مسلمان سب سے پیچھے نظر آتا ہے۔ ذرا سے حالات آ جائے تو مسلمان ڈرا ہوا نظر آتا ہے، ذمہ داری کو بوجھ اٹھانے کے لیے مسلمان تیار نظر نہیں آتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہے، تو اس کی اصل وجوہات کے انسان کا معیار ہی گر چکا ہے۔ یہ ایک لفظ آپ ذہن میں رکھیں تو انسان بہت کامیاب ہوگا۔ اگر ہمارا معیار بلند ہوتا تو ہم بہت کامیاب ہوتے، ہمارا معیار ہی گرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ اور ایک بات کان کھل کے سن لو، میں صاف صاف کہتا ہوں، اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، اسلام صرف لمبی داڑھی کا نام نہیں ہے، اسلام لمبے کرتے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف امامے کا نام نہیں ہے۔ اسلام جو نام ہے نا، اس کو نہ چھیڑے آپ، پھر اس کو وہ کر رہے ہیں۔ اسلام صرف لمبے امامے کا نام نہیں ہے، کرتے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک جامع پیغام کا نام ہے۔ اصل اسلام پیغام دیتا ہے، معیار کو بتاتا ہے، اور اصل پیغام دیتا ہے انسان۔ اس کو صحیح کریں، پھر بگاڑ دیا انہوں نے، گلا پکڑ لیتا ہے۔ مائک کے ساتھ تو انہی کو بٹھایا جائے کہ جو اس کے کام کرنے والے ہیں۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرکزو تشریف لائے تھے، تو میں سفر میں پورے سفر ساتھ تھا، تو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ سے کہنے لگے کہ ایک روٹی کم دینا، لیکن مائک کے کام کرنے والوں کو اچھے سے بٹھا دینا، کیونکہ سارا کام اسی سے ہمارا ہے۔ یا تو مائک ہی نہ رکھے تاکہ ہمیں ذہن میں ہی نہ رہے کہ مائک ہے۔ جو لوگ بیٹھتے ہیں انہی کو معلوم ہے کہ مسائل کیا ہوتے ہیں۔ تو اسلام ایک جامع تصور کا نام ہے، پیغام دیتا ہے اسلام۔ وہ صرف عبادت کا نام نہیں ہے کہ صرف عبادت کر لیا کام ختم ہو گیا، لمبی داڑھی رکھ لی کام ختم ہو گیا، نہ نہ نہ، آپ کی ذات سے کیا پیغام جا رہا ہے، یہ اصل حقیقت میں مسلمان ہے۔ آج کا مسلمان کا حال کیا ہے؟ اس کے دیانت کا حال دیکھو، ایثار و ہمدردی کا حال دیکھو، امانت کے اندر مسلمان کا حال کیا بن چکا ہے، معاملات کے اندر مسلمان کا حال کیا بن چکا ہے۔ ہر چیز کے اندر مسلمان نظر آتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمان کا معیار ہی گر چکا ہے۔ اگر معیار بلند ہوتا نا تو اس کے ایثار و ہمدردی کے اندر وہ بہت آگے ہوتا، وہ کسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، ایثار کرتا۔ اگر وہ چاہتا، اگر اس کا معیار بلند ہوتا تو معاملات کے اندر اس کا مزاج بہت بہتر ہوتا۔ اگر اس کا معیار بلند ہوتا تو وہ انسان آگے بڑھ کر کسی کے لیے اچھے اخلاق پیش کرتا، لیکن مسلمان نظر نہیں آتا ہے، اسی لیے تھکا تھکا انسان نظر آتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کسی کا معیار بلند ہو جائے
تو انسان کو راحت ملنا شروع ہو جائے گا۔ آج ایک دوسرے سے راحت نہیں مل رہی ہے، ایک دوسرے سے سکون نہیں مل رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کے اندر تو اب پھوڑ پن آ چکا ہے۔ جیسے مسلمان نظر آنا چاہیے مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ مسلمان کا مزاج ہی ختم ہو چکا ہے، معیار ہی گر چکا ہے۔ اگر معیار بلند ہوتا تو بہت ترقی پاتا، معیار گر چکا ہے، وہ ترقی نہیں پا رہا ہے۔ وہ نام کا تو مسلمان ہے، کام کا مسلمان نظر نہیں آتا۔ اس لیے عاجز کھل کر کہتا ہے، کئی جگہ پر بیانات، ہر جگہ پر جا کر یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ اسلام زندہ باد، کھل کر کہتے ہیں کہ اسلام زندہ باد۔ نانا، بلکہ یہ عاجز کہتا ہے کہ اسلام تو زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ تمہارے اسلام کے زندہ باد کہنے سے اسلام ایسا نہیں ہے کہ ترقی پاتا رہے گا، بلکہ حال یہ ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کے اعتبار سے تو اسلام کو زندہ کرے نا۔ آج مسلمان کا حال یہ بن چکا ہے، جتنی لمبی نماز وہی دھوکہ دے رہا ہے، جتنا لمبا کرتا ہے وہی جھوٹ بول رہا ہے، جتنا لمبا جبہ ہے وہی گھر کے اندر جاتا ہے تو بیوی کے ساتھ کھیل کرتا ہے، شرارت کرتا ہے۔ وہ بیوی اکیلے میں بیٹھ کر تنہا رو رہی ہے، معیار گر چکا ہے۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد میں اٹھے ہیں نا، دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اما عائشہ کی آنکھ کھل گئی، سنیے، دل کے کانوں سنیے، اما عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ عائشہ نے پوچھا، محبوبم کہاں جا رہے ہو؟ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا، محبت بھری نظروں سے دیکھا، جو اٹھے تو آسمان کو بلندی ملے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنستے تو انادل چہکنے لگے، جو اوپر دیکھے تو قرآن اتر پڑے، جو رستے سے باہر نکلے تو پتھر بھی اٹھے سلام پیش کریں، اور جو گھر سے نکلے کسی جگہ آرام کریں، درخت بھی قریب آئے میرے محبوب کی زیارت کرے چل دیں۔ وہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عائشہ کو دیکھا اور کہا، حمیرہ تیری آنکھ کھل گئی، تیری آنکھ کھل گئی۔ اما عائشہ نے کہا کہ جی محبوبہ آنکھ کھل چکی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تہجد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ اتنے دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ جا رہے ہو؟ اے مسلمانوں سنو، درد دل کے ساتھ سنو، تڑپ جائیے۔ کہا کہ تہجد کے لیے جا رہا ہوں، تو کہا کہ اتنے دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ جا رہے ہو؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اے حمیرہ، میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں تیز قدموں کے ساتھ جاؤں اور ٹاپوں کی آواز آ جائے اور میری حمیرہ کو تکلیف ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری تہجد ہی قبول نہ کرے۔ آج زبان کھلتی ہے، دل ٹوٹتا ہے۔ مسلمان باہر تو بڑے اخلاق والا نظر آتا ہے، گھر میں بیوی پریشان ہے۔ مسلمان باہر اخلاق والا نظر آتا ہے، گھر میں بہن پریشان ہے، جس بہن کو گھر میں رہنے کا حق نہیں مل پاتا ہے۔ عجیب مسلمانوں کا حال بن چکا ہے۔ لمبی نماز تو مسلمان پڑھ سکتا ہے، لمبی تسبیح تو مسلمان پڑھ سکتا ہے، لیکن اخلاق بلند نہیں کر سکتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں نمازیں خوب پڑھیں، اور پڑھنا چاہیے، نماز ہی ہے جو زندگی کو بناتی ہے، لیکن یاد رکھیں جہاں نماز لمبی ہو، جہاں تسبیحات لمبی ہو، لیکن کسی کو دھوکہ دیا جائے گا، کل قیامت کے دن یہی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ عجیب معاشرے کا حال بن چکا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العزت تمہیں عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے کہ عدالت قائم کرو۔ اب تو حال یہ ہو گیا کہ ہمارے ہندوستانی کی عدالت دھوکے باز بن چکی ہے، تو اپنوں کا حال کیا بن چکا؟ گھر میں حال ہو چکا، عجیب سا حال ہو چکا ہے۔ عدل نہیں ہمارا، انصاف نظر نہیں آتا، انصاف ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مسلمان بھی عدل کے اعتبار سے پیچھے نظر آتا ہے، بلکہ آگے بڑھ کر قرآن کہتا ہے کہ عدل تو عدل ہے، بلکہ احسان کا مزاج ہونا چاہیے۔ اور احسان کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح دینا۔
کیسے اپنے آپ پر ترجیح دینا؟ عدل تو کہتے ہیں کہ ایک روٹی ہے تو اس میں آدھی روٹی اگر ماں سامنے ہے تو ماں اگر بیٹھی ہے، اس لیے جگہ جگہ حدیث پاک میں عدل نہیں کہا، ماں کے ساتھ احسان کے بارے میں کہا کہ ماں کے ساتھ احسان قائم کرو نا۔ کیسے کہتے ہیں احسان؟ عدل کہتے ہیں کہ اگر ایک روٹی ہے، ماں نے مانگا روٹی تو آپ نے عدل کیا، یعنی آدھی روٹی آپ نے رکھی، آدھی روٹی ماں کو دی۔ لیکن احسان کہتے ہیں کہ ایک روٹی آپ کے پاس ہے اور ماں نے روٹی مانگی اور آپ بھی خواہش مند ہے، بھوکے ہو، کئی دن گزر گئے، پیٹ میں کھانا نہیں گیا، اور ماں نے جیسے ہی مانگا روٹی اٹھا کر ماں کو اٹھا کر دے دیا۔ یہ احسان ہے۔ کیا احسان؟ سنیے احسان کیسا ہوا کرتا ہے کہ فاطمہ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھی تھی، کئی دن گزر گئے، پیٹ میں کھانا نہیں گیا، اچانک روٹی آئی، فاطمہ خوش ہو گئی کہ چلو روٹی آئی کھاؤں گی، بڑی خوشی کے ساتھ منہ کی طرف لے گئی، اچانک کچھ یاد آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روٹی کا ٹکڑا لیا اور اپنے کپڑے میں باندھا، اور کپڑے میں یعنی دوپٹے میں باندھ کر فوراً چل دی۔ کہاں چل دی؟ محبوبم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری فاطمہ آئی ہے۔ فاطمہ کے آنے پر محبوب طرف جایا کرتے تھے اور امت مسلمہ کو پیغام دے دیا کہ بیٹی آئے تو کس طرح محبت دیا کرتے ہیں، محبت کا عالم بتا دیا، محبت کا انداز بتا دیا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی آئی، کھڑے ہو گئے اور کہا کہ فاطمہ کیوں آئی ہو، آ جاؤ نا، بتاؤ نا کیا بات ہے۔ فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی، تڑپ گئی اور روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کہا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پیٹ میں کھانا نہیں گیا، دل میں خیال آیا کہ میرے محبوب جناب سرکار دو عالم یعنی میرے ابا حضور کے بھی پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہوگا، اس لیے روٹی لے کر آئی ہوں۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی اٹھایا اور روٹی لیا، منہ کی طرف لے گئے اور کہنے لگے بیٹی کیا بتاؤں، جس کے قبضے میں میری جان ہے میں کیا بتاؤں کہ کئی دن گزر گئے تیرے باپ کے پیٹ میں کھانا نہیں گیا۔ یہ ہے فاطمہ جس نے احسان کا معاملہ کیا کہ اپنی روٹی اٹھا کر باپ کو دے دیا، خود بھوکی رہ گئی۔ یہاں ماں کا مال مسلمان کھاتا ہے، ماں کے ساتھ غداری مسلمان کرتا ہے، باپ کے ساتھ غداری مسلمان کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں کے سامنے دندناتے ہوئے گھومتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی نیک ہوں، میں ہی متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ یہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، نہ اسلام کا پیغام ہے، نہ اسلام کا مزاج ہے۔ مسلمان کا معیار گر چکا ہے۔ یہ آج اس کھل کر کہا کرتا ہے، ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے، دیکھ کر اسلام قبول کیا، مسلمان کی ایثار و ہمدردی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے، لوگوں مسلمان کی امانت کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے، مسلمان کے عدل کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے، مسلمانوں کا معیار کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ آج مسلمان کا حال یہ بن چکا ہے کہ اسلام قبول کرنے کی بات تو بہت دور، بلکہ بچیاں ہمارے گھر سے اسلام کو چھوڑ رہی ہے۔ بہت دور کی بات ہے اسلام کو قبول کریں۔ بچیاں اسلام دیکھ رہی ہے گھر کے اندر، اب بات لمبی تسبیح تو پڑھ رہے ہیں لیکن گھر کے اندر پھوڑ پن اختیار کر رہے ہیں، صفائی نظر نہیں آتی ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا۔ یہ عاجز نے اس لیے پہلے کہہ دیا کہ کھل کر بات کرے گا، برا تو نہیں لگاؤ گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ یہی بلڈنگ سے ابھی آیا ہوں، مجھے صاف صفائی نظر نہیں آئی تو پتہ چلا کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ برا لگانے والے لگائے، نہ بلانے والے نہ بنائے، لیکن کھل کر بات کرتا ہوں کہ اسلام میں ابھی تک کہ ہم صحیح معنی میں آئے ہی نہیں ہیں۔ مسلمان اگر صحیح معنی میں مسلمان بن جائے نا تو پیغام دے سکتا ہے کہ مسلمان کون ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی قریب بیٹھا ہوتا، اللہ کے رسول کھلال کرتے تو ہاتھ سامنے رکھ دیا کرتے تھے اور سامنے رکھ کر کے کھلال کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگر ہاتھ نہ رکھوں میرا جبڑا کھلے اور جبڑا کھلنے کی وجہ سے سامنے والوں کو کراہت محسوس نہ ہو اور راحت محسوس نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا انداز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آج کے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کیا ہم لوگ سوچتے ہیں
کہ حکومت کے افراد آئیں گے وہی کریں گے، کام کریں گے، کرتا ہے تو کریں گے، لیکن مسلمان ذمہ داری میں پیچھے نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کا ویژن بہت چھوٹا ہے، سوچ بہت چھوٹی ہے، پہلے سے یہ مزاج نہیں۔ اب جب مسلمان ہی کا مزاج نہیں تو کیا اس کی اولاد کے اندر یہ مزاج آئے گا؟ کیا نظام ہوا کرتا تھا، کیا مزاج ہوا کرتا تھا کہ فلسطین کے مسلمان کی مائیں اپنے بچے کو صرف پالتی تھی تو اس بنا پر پالا کرتی تھی کہ اے بچوں یاد رکھنا مسجد اقصیٰ کے لیے تمہیں قربانی دینا ہے۔ دودھ پلاتی تھی تو رویا کرتی تھی اور اللہ سے کہا کرتی تھی کہ اے اللہ میں مسجد اقصیٰ کے لیے ان بچے کو تیار کر رہی ہوں۔ اور جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ماں کے پاس آ کر کہتا اماں مجھے مسجد اقصیٰ کے لیے قربانی دینے جانا ہے، اور جیسے ہی مسجد اقصیٰ کے لیے قربانی دینے کا کہتا تو ماں کہتی بیٹا میں نے اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا۔ اور وہ بچہ نکلتا اور چند تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے پرکچے اڑ کر ماں کے قدم، ماں کے ہاتھ میں آئے، ماں کے گود میں آ چکے۔ تعزیت کرنے والے تعزیت کرتے اور کہتے ہیں ماں میں ہم تمہاری تعزیت کرتے ہیں امی جان، تو کہا کرتے تھے کہ تعزیت نہ کرو، مبارکبادی پیش کرو کہ جس دن کے لیے پالا تھا اس دن کے لیے میرا بچہ قربان ہو گیا۔ آج حال کیا ہے؟ مسلمان باہر نکلتا ہے غیبتیں کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے، فریب کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، عیاری کرتا ہے، جھوٹ بول کر مال بیچتا ہے، سود پر رقم لیتا ہے، سارے کھیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بچے نیک بنیں گے۔ بچے نیک نہیں بنیں گے بلکہ بچے ایسے بدماش بنیں گے۔ پھر ہزاروں کے پاس دعا کرتے پھرو اور کہو کہ حضرت ہمارے لیے دعا کر دو۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے کیا اپنے لیے دعا بلکہ بچوں کے لیے دعا کراتا ہے، بلکہ خود اپنے لیے دعا کرا لیا کرو کہ ہم بھی تو بن جائے۔ ہماری زندگی کے اندر پھوڑ پن آ چکا ہے، معیار گر چکا ہے، مزاج گر چکا ہے ہمارا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو سننے آئے تھے کہ حضرت کوئی تسبیح دے دیں گے انشاءاللہ اور بتائیں گے کہ اس طرح کرے۔ یاد رکھیں سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ ہم ایسے اعمال اختیار کریں کہ ہماری ذات سے لوگوں کو راحت ملنا چاہیے۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ گھر جائیں تو بیوی کو راحت ملے، بچے کی تربیت ایسی جامع ہو کہ بچہ خوش ہو جائے، بہن کے ساتھ ایسی محبت کے ساتھ پیش آئے کہ بہن خوش آج ہو جائے، چچا کے ساتھ اس محبت کے ساتھ پیش آئے کہ چچا خوش ہو جائے، خاندان کے ایک ایک فرد کے ساتھ اس محبت کے ساتھ پیش آئے۔ کہنے والا یہ کہے کہ اسلام اگر پل رہا ہے تو ہمارے خاندان میں پل رہا ہے، آ کر دیکھو نا اسلام ہمارے خاندان میں پل رہا ہے۔ اس طرح کا معیار بنایا جائے، ماحول بنایا جائے، لگنا چاہیے کہ اسلام ہمارے گھر کے اندر پل رہا ہے۔ لیکن آج وہ مزاج اور وہ معیار نظر نہیں آتا ہے، آج وہ انداز نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے اس بات کو دماغ میں اور اس بات کو ذہن میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معیار کو بلند کریں۔ اگر معیار بلند ہوگا تو یاد رکھنا کامیابی ملے گی، اگر معیار بلند نہیں ہے تو انسان کمزور ہوتا چلا جائے گا، بلکہ حال یہ ہوگا کہ کہنے والا یہ کہے گا کہ اسلام نہیں بلکہ مسلمانوں کا حال ایسا بن چکا ہے کہ مسلمان کسی کو راحت ہی نہیں دے سکتا ہے۔ ہم اپنی ذات سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ عاجز ایک لفظ کہا کرتا ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، غیر مسلمان کو دیکھتا ہے، مسلمان کو دیکھنے کے بعد اس کا دل ایسا ہوتا ہے اور اس کی کیفیت ایسی بنتی ہے کہ مسلمان کو دیکھنے کے بعد کہ اس مسلمان کا حال یہ ہے، مسلمان کا مزاج یہ ہے، مسلمان کا معیار اتنا گرا ہوا ہے۔ بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو ماں کے گود سے ایمان ملا ہے، اس لیے اس کا خیال نہیں ہمیں۔ جن لوگوں کو ماں کے گود سے ایمان اور اسلام نہیں ملا نا، اسے پوچھو کہ اسلام کی کیا قدر ہوا کرتی ہے، ان کے دل میں عجیب تڑپ ہوا کرتی ہے، وہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ اب تو حال یہ بن چکا ہے کہ ہمارا نام ابو بکر ہے نا، عمر ہے نا، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا نام اسلام، ہمارا گھرانہ ہی مسلمان ہے، ہماری کوئی پوچھ ہی نہیں ہونے والی ہے۔
نہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے. یہ ہمارے ذہن میں مزاج بن چکا ہے. اسی لیے عاجز کہتا ہے کہ اپنے معیار کو بلند کرو. معیار بلند ہوگا تو بہت ترقی پائیں گے, معیار ہی بلند نہیں ہوگا تو انسان گرتا چلا جائے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کہ انسان کا مزاج کیا ہونا چاہیے کہ اپنے آپ پر کسی کو ترجیح دے. اگر کوئی غریب مر رہا ہے تو انسان کا حال کہ وہ تڑپ جانا چاہیے. مسلمانوں کیا بتاؤں, یہ عاجز کئی جگہ یہ بات کہتا پھر رہا ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں, سنیے اور دل کے کانوں سنیے, توجہ کریے, کئی علاقے ایسے ہیں کہ جن کے علاقے کے اندر بیوائیں یا جن کے شوہر کا انتقال ہونے کے بعد یا کسی کا شوہر جیل میں جانے کی وجہ سے بیوی محنتیں کر رہی, کوششیں کر رہی, اور کچھ نہ ہونے کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ کئی مسلمانوں کو کہتی ہے کہ میری کچھ مدد کرو. کوئی جب مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کئی واقعات ایسے ملتے ہیں اور کئی واقعات ایسے ملے ہیں کہ ان واقعات کے اندر پتہ چلا کہ 10-10 سال 15-15 سال ایسے گزرے کہ وہ عورت گھر سے نکلتی ہے, کسی کے پاس زنا کراتی ہے اور کچھ رقم لا کر اپنے بچوں کا گزران بسران چلاتی ہے. اور مسلمان کا حال کیا بن چکا ہے؟ کیا سمجھ رہا ہے؟ میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں, میری نماز تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا اور مجھے قبول کر لے گا. کوئی مرتا ہے تو مرنے دو, کوئی پٹتا ہے تو پٹنے دو, کسی کی زندگی برباد ہوتی تو ہونے دو. ہم تو مسلمان ہیں نا, ہمارے دلوں میں کسی کا درد ہی نہیں. بچی کہتی ہے ماں سے کہ امی کئی دن گزر گئے کھانا نہیں, تو ماں کہتی کہ بیٹا کہاں سے لاؤں. وہ بچی چپ چاپ کہتی کہ امی میں تھوڑی دیر کے بعد آتی ہوں. جب آتی ماں کہتی کہ بیٹا یہ رقم کہاں سے لائی, تو بچی کہتی کہ امی بس یہ ہے کہ میں کسی سے نہیں کہا کہ بتاؤ, بتانا پڑے گا کہاں سے لائی. تو وہ بچی کہتی کہ امی جب میں نے حال دیکھا بے قرار ہو گئی, دل میں خیال آیا کہ اس طرح تو گھر نہیں چل سکتا. میں باہر گئی, میں نے کسی نوجوان سے کہا اور اس نوجوان نے کہا کہ میرے ساتھ منہ کالا کر. میں نے منہ کالا کیا اور رقم ملا اور اس رقم کو لا کر میں گھر کے گزران کے لیے لے کر آئی. مسلمان اتنا مر چکا ہے, مسلمان کا دل اتنا ٹوٹ مر چکا ہے کہ زندگی کے اندر کوئی معیار ہی نہیں مسلمان کا. ہمارے حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے رحمان فاؤنڈیشن کی بنیاد کیوں ڈالی؟ آپ کو معلوم ہوگا شاید. لکھنؤ میں تھے, رحمان فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت عجیب حال تھا, خلفشاری کا موقع تھا, سب لوگ اپنے گھر کے اندر تھے. تو حضرت والا نے کہا کہ چلو گھر کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کرفیو جیسا لگا ہے اور گھر کے اندر گھروں کا حال کیا ہے, کیا معلوم ہے. تو حضرت والا نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو سامنے کے گھر میں تم جاؤ اور وہاں جا کر معلومات نکالو, ان کے شوہر کب سے جیل میں ہے, جا کے معلومات نکالو. تو ایک علاقے کے اندر گئے, اس گھر کے اندر معلومات نکالنے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کافی دیر کے بعد ان کی بیوی گھر سے نکلی اور زاروں قطار رو رہی تھی. حضرت نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ روتی جا رہی, کچھ نہیں بول رہی تھی. حضرت نے کہا کہ بتاؤ نا کیا بات ہے. تو کافی دیر کے بعد ان کو قرار آیا اور کہنے لگی کہ میں جب ان کے گھر میں گئی تو دیکھا کہ وہ عورت بیٹھی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ, ہم کرنے کے لیے تیار ہے. تو کہا کہ جس وقت پریشانی تھی تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے, اب تو میری بچی اتنی بڑی ہو چکی, میرے گود میں بچی تھی, میرے پاس دودھ پلانے کے لیے نہیں تھا, میرا شوہر جیل میں تھا, میں نے روپے خرچ کیے, خرچ کرتے کرتے ایک وقت وہ آیا کہ خرچ کرنے کے لیے میرے پاس روپے نہیں تھے, اب میرے پاس رقم بھی ختم ہو چکی تھی. میں نے لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلائے, لوگ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. میرا بچہ پیاس اور بھوک کے اندر تڑپ رہا تھا اور میرا سینہ سوکھ چکا تھا, دودھ بھی نہیں نکل رہا تھا, اس لیے کہ میرے پیٹ میں کھانا نہیں گیا تھا. کئی دن گزر گئے. تو کہا کہ جس وقت بیٹی میرے سامنے رونے لگی اور تڑپنے لگی اور خوب روئی, جب اس کے رونے کو میں برداشت نہیں کر پائی, میں نے اپنے بچی کو گود میں اٹھایا اور میں نکل گئی اور سامنے جو پل ہے اس پل کے اوپر کھڑی ہو گئی. وہاں سے گاڑیاں جا رہی تھی, دل میں خیال آیا کہ میں پانی میں کود کے مر جاؤں. جیسے ہی کودنے کے لیے گئی, پیچھے سے ایک گاڑی آئی اور مجھے پکڑ کر پیچھے سے کھینچا اور کہا کہ پگلی کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, میری بچی رو رہی ہے. میں نے سوچا کہ
بچے کے ساتھ جان دے دوں, میری زندگی تمام ہو جائے, بچی بھی ختم ہو جائے, میں بھی ختم ہو جاؤں, زندگی میں نہ رہوں. تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو, روزانہ میرے ساتھ رات گزارا کرو, تو اس کے بعد میں تمہیں رقم دے دیا کروں گا. تو کہتی ہے کہ وہ دن اور آج کا دن ہے, میں وہاں جاتی ہوں, اس کے پاس رات گزارتی ہوں اور وہ مجھے رقم دیتا ہے, اس کے ساتھ میں اپنا گھر چلاتی ہوں. حضرت کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سننے کے بعد میرے پیروں تلے زمین نکل چکی, کھسک چکی, میرا حال عجیب ہو چکا, اور میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ کیا ہوا. حضرت کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے رحمان فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی اور کہا کہ گھر گھر جائیں گے انشاءاللہ. مسلمانوں, صرف کھانا اسلام نہیں ہے, صرف کمانا اسلام نہیں ہے, صرف لمبی لمبی رقم کو جمع کرنا اسلام نہیں ہے, اور صرف لمبی نمازیں پڑھنا اسلام نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں درد نہیں ہے, آپ کا معیار گھرا ہوا ہے, آپ بلند معیار کے انسان نظر نہیں آتے. مسلمان کا معیار بلند ہوتا تو لوگ کہتے کہ یہ ہے اسلام. اسلام کی شبیہ کو داغدار نہ کرو مسلمانوں, لوگوں کو یہ پیغام نہ دو کہ اسلام یہ ہوتا, بلکہ یہ پیغام دو کہ اسلام تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو راحت دیا کرتا ہے نا. اسلام کا پیغام دو, گھر کے اندر اسلام کا پیغام, خاندان کے اندر اسلام کا پیغام, بچیوں کے اندر اسلام کا پیغام, ہر جگہ اسلام کا پیغام دو نا. ایک ماحول بناؤ, ویژن تیار کرو, ایک بڑی سوچ بناؤ, اور پیغام دو کہ مسلمان کون ہوا کرتے ہیں. حضرت والا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرکزہ کے پاس ایک نصرانی عورت آئی, اور نصرانی عورت نے حضرت سے گفتگو کی کہ حضرت مجھے قیامت کے بارے میں بتایا. حضرت نے قیامت کے بارے میں بتایا, کہا کہ موت کے بارے میں بتایا. حضرت نے موت کے بارے میں بتایا, ہر چیز کے بارے میں حضرت سے پوچھا, حضرت نے اس کی چیز کے بارے میں بتایا. ساری گفتگو ہوئی. جب ساری گفتگو ہو گئی تو حضرت کے دل میں خیال آیا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر لگا کہ اب یہ اسلام قبول کر لے گی. حضرت بہت خوش تھے. اس نے فوراً پوچھا کہ حضرت آپ کے ہاتھ میں, آپ کے پاس قرآن ہے؟ حضرت نے کہا قرآن ہے. سفر میں چھوٹا قرآن لے کر چلتے تھے, فوراً قرآن نکالا اور قرآن نکل کے پیش کیا. حضرت تو سوچے کہ اب تو یہ پکا اسلام قبول کر لے گی. اس کے چہرے کو دیکھ کر, اس کی خوشی کو دیکھ کر, اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر لگا اب تو یہ اسلام ضرور قبول کرے گی. حضرت سے جیسے ہی قرآن لیا, اس نے قرآن کو کھولا, اس کے بعد کہا کہ پورا اسلام اس قرآن میں ہے. سنیے, دل کے کانوں سے سنیے. اس نے پوچھا کہ پورا اسلام اس قرآن میں ہے؟ حضرت نے کہا کہ جی پورا اسلام اس قرآن میں ہے. پھر پوچھا کہ حضرت میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ پورا اسلام اس قرآن میں ہے؟ تو کہا کہ جی پورا اسلام اس قرآن میں ہے. اس نے کہا کہ اگر پورا اسلام اس قرآن میں ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس قرآن کو تم اپنے ہی مسلمانوں کو جا کر پیش کرو, مسلمان ہی اس اسلام پر آ جائے گا تو بہت کامیاب ہوگا. اب تمہارا تو مسلمان ہی اسلام پر نظر نہیں آتا ہے. حضرت کہتے ہیں یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ اس نے ہمیں کیا پیغام دیا. آج علاقے گمو, ہمارے حضرت مولانا سجاد صاحب کہتے ہیں کہ علاقے گمو, مسلمان نظر آتا ہے, اسلام نظر نہیں آتا ہے. اسکول نظر آتی ہے تو مسلمان کی اسکول نظر آتی ہے, اسلامی اسکول نظر نہیں آتی ہے. کاروبار دیکھو تو مسلمان کا کاروبار نظر آتا ہے, اسلامی کاروبار نظر نہیں آتا ہے. دیوالی کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ اپنے پوتر کے موقع پر رقم کو کم کر دیتے ہیں, قیمت کو گرا دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ بہت مبارک وقت ہیں. اور رمضان کا موقع آتا ہے تو مسلمان پیٹوں کو کھینچنے کے لیے تیار ہوتا ہے, فروٹوں کے رقم بڑھا دیا کرتا ہے. قربانی کا موقع آتا ہے تو جانوروں کی رقم بڑھا دیا کرتا ہے. عجیب مسلمانوں کا حال ہو چکا. جب ہم مدرسے کو لے کر چلنے لگے تو ہمیں اندازہ ہوا, جب ہم نے جانور خریدنا شروع کیا, جتھا بند جانور خریدنا شروع کیا, تو پتہ چلا کہ بہت کم قیمت میں جانور آ جایا کرتے ہیں. اور یہ لوگ اتنے دھوکے باز ہیں کہ مسلمانوں کو قربانی دینے کے لیے اور قربانی کروانے کے لیے مسلمانوں کو تیار نہیں ہوتے.
ایسے بڑے بڑے جانور عافیت کے ساتھ مل سکتے ہیں، لیکن اگر مسلمان صحیح معنی میں اترے اور یہ سوچے کہ یہ مسلمانوں کا پوتر موقع ہے، ہمیں اس کے اندر کمانا زیادہ نہیں، تھوڑا کمائیں گے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے لیے راحت پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے موقع پر فروٹ خریدنے کے لیے عورت پریشان، گھر کے افراد پریشان، غریب پریشان ہیں، لیکن مسلمان رقم اس وقت جب بڑھا دیتا ہے اور رقم بڑھا کر اتنے رقموں میں بیچتا ہے کہ کوئی فروٹ خریدنے کے لیے بیچارہ پریشان ہے۔ یہ اسلام ہے کیا؟ مسلمان کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اسلامی مزاج ہی ختم ہو چکا ہے۔ چند مل کر لوگ اگر یہ مزاج بنا لے، سوچ بنا لے، آج تو حال کیا ہے معلوم ہے؟ زکوٰۃ کی رقم تو کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن للہ رقم سے کسی کی مدد کر لے اور یہ کام کر لے کہ اگر ہم لوگ رقموں کو گرا کر اگر کم رقموں میں اگر بیچے، کم منافع کے ساتھ بیچے اور ایک مسلمان کا فائدہ ہو جائے، اگر یہ سوچ کر اگر یہ مسلمان آگے بڑھ جائے تو لوگوں کا انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور مسلمان حقیقی اپنے رقموں کے ساتھ آگے بڑھنے کا مزاج بھی بنائے گا۔ مسلمان کیا آگے بڑھنے کا مزاج بنا رہا ہے؟ کیونکہ مسلمان کا معیار گر چکا ہے۔ اس لیے آج حال کیا ہو چکا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، کبھی کبھی مسلمان کا دل ہوتا ہے کہ چلو مسلمانوں سے ہی خرید لے، لیکن جب مسلمانوں سے خریدنے جاتے ہیں تو مسلمان ہی لوٹ لیتا ہے، تو کہتا ہے کہ اس سے اچھا غیر سے خرید لیتے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی شبیہ کو داغدار کر رہے ہیں تو ہم ہی داغدار کر رہے ہیں، کوئی اور داغدار نہیں کر رہا ہے۔ اسلام کی شبیہ کو بگاڑ رہا ہے تو کوئی اور نہیں بگاڑ رہا، ہم ہی شبیہ کو بگاڑ رہے ہیں۔ اگر مسلمان صحیح معنی میں مسلمان ہوتا تو لوگ ہمارے قریب آتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ رحم دل نہ ہوتے، پیار کرنے والے نہ ہوتے، آپ کا انداز نہ ہوتا تو آپ کے قریب کوئی آتا ہی نہیں۔ آپ کا انداز ہے، لوگ آپ کے قریب جڑتے چلے گئے۔ آج مسلمانوں کے قریب کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان خونخوار بھیڑیا بن کر بیٹھا ہے۔ اس لیے اس بات کی نیت کرنا چاہیے کہ ہم صحیح معنی میں اسلام میں داخل ہوں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کسی کافر سے قرآن نقل نہیں کر رہا بلکہ ایمان والوں سے نقل کر رہا ہے کہ تم ہی ایمان لائے ہو، تم ہی کو کہا جا رہا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نماز کو تم اسلام نہ سمجھو، قرآن کو تم صرف اسلام نہ سمجھو، تسبیح کو تم صرف اسلام نہ سمجھو، کرتا اور پجامے کو تم صرف اسلام نہ سمجھو۔ اسلام صرف اتنا نہیں ہے، اسلام اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کو راحت پہنچانا بھی اسلام کا نام ہے۔ محبت تو پیش کرو نا۔ آج تو دوست ایک دوسرے کے دوست کے ساتھ چلتا ہوتا ہے نا، اور کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ تو میرا پکا دوست یار غار ہے، اور دل میں سوچتا ہے کہ یہ تو بہت بدماش آدمی ہے۔ دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، زبان ہماری کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے۔ ہم صرف زبان کے، ہمارے مزاج صرف زبان کے اوپر ہوتا ہے، ہمارا انداز صرف زبان کے اوپر ہوتا ہے، دل کے اندر نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور یہ پیغام جیسا پیغام جانا چاہیے وہ پیغام نہیں جا پا رہا ہے۔ اس لیے اس بات کی نیت کرو کہ ہم صحیح معنی میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے۔ جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، صحیح معنی میں مسلمان ہوتا ہے، تو مسلمان ہونے کی وجہ سے لوگ اسلام ہمیں دیکھ کر اسلام بھی قبول کریں گے، ہمیں دیکھ کر لوگ ایمان بھی قبول کریں گے، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوگی۔ ایک دعوت دینا صرف زبان سے، اور ایک دعوت دینا اپنے اخلاق، اپنے افعال، اپنے کریکٹر سے بھی دعوت دینا ہوا کرتا ہے۔ اسلام جب لین دین، مسلمان جب لین دین کرتا ہے نا، لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک یہودی ایک علاقے کے اندر گیا اور ایک دکان والے سے اس نے سامان خریدا، جو مسلمان کی دکان تھی، اس سے سامان خریدا
اور سامان خریدنے کے بعد سامان خریدنے لگا تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ آپ سامنے والے دکان سے لے لو. تو اس نے کہا کہ آپ دے دیجئے. تو کہا سامنے والے دکان سے لے لو. تو فوراً سامنے والے کے دکان میں گیا, اس نے وہ سامان لیا. پھر اس کے بعد دوبارہ اس دکان والے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہارے پاس یہ مال نہیں تھا؟ تو کہا کہ جی جی میرے پاس مال تھا. تو پھر کہا کہ آپ نے کیوں نہیں دیا؟ تو کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے سامنے والے کے دکان کو دیکھا, کافی دیر گزر چکی تھی, اس کے پاس کوئی نہیں آیا تھا. میرے دل میں خیال آیا اس کے بھی تو بچے ہوں گے, اس کے گھر میں بھی اس کی بیوی ہوگی, اس کی بھی ماں ہوگی, اس کا بھی باپ ہوگا. وہ گھر میں جائے گا اور گھر میں جا کر بیوی پوچھے گی کچھ لائے ہو؟ تو کہے گا کہ کچھ نہیں لا پایا ہوں. بچے پوچھیں گے کچھ لائے ہو؟ تو کہے گا کچھ نہیں لا پایا ہوں. تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا, وہ تکیے کے نیچے سر رو کر روئے گا. اس لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے بھائی کا خیال رکھ لوں. میں اتنا کما چکا ہوں جتنی میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر اس کے پاس وہ چیز خرید لو. اس شخص نے جب دیکھا اور اس شخص نے جب یہ سنا کہ مسلمان یہ ہوا کرتے ہیں, اس نے کہا کہ ہاتھ آگے بڑھائیے, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. لوگ اس طرح اسلام قبول کرتے ہیں. وہ تھی نا, ایک قبیلے کو قید کیا گیا. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قبیلے کو قید کیا گیا. سنیے اور دل کے کانوں سنیے کہ قبیلے کو قید کیا گیا. ایک عورت بھی قبیلے کے اندر قید تھی, قبیلے کے اندر عورت بھی تھی جو قید تھی. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے محمد کی بہن ہوں, ملنا چاہتی ہوں. تو کہا کہ ہماری محمد کی تو کوئی بہن ہی نہیں. تو کہا کہ کہو جا کر میں آپ کی محمد کی بہن ہوں. تو کہا کہ نہ نہ ہمارے محمد کی کوئی بہن نہیں ہے. تو کہا کہ جا کر کہہ دیجئے کہ میں محمد کی بہن ہوں, ملنا چاہتی ہوں. صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت آئی ہے, اپنا نام بتا رہی کہ شیما ہے, اور وہ کہہ رہی کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری تو کوئی بہن نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ میری آپ کی بہن ہوں. تو کہا کہ انہیں بلائیے, میں مل لیتا ہوں, دیکھ لیتا ہوں. تو فوراً وہ عورت آئی, عورت آئی اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم کیسے میری بہن ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے مجھے اس طرح مجھ سے محبت پیش کی تھی, اور جب چھوٹے تھے تو میں آپ کو لے کر جنگل میں جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ آپ نے مجھے کاٹ لیا تھا اور اس کی نشانی اب تک موجود ہے, اور اس نے اپنے باہوں کے اندر وہ نشانی بتائی. جیسے ہی دکھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد آ گیا. میرے محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قصیدہ فوراً بچھا دیا, رومال بچھا دیا اور کہا کہ بیٹھ جائیے. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کو بٹھایا اور پیغام دے دیا, امت مسلمہ کو پیغام دے دیا کہ دیکھو بہن کو محبت دینی ہو تو کیسی محبت دی جاتی ہے, پیار کس طرح دیا جاتا ہے. آج بہن کا مال مسلمان کھاتا ہوا نظر آتا ہے, بہن کی چیز مسلمان لوٹتا ہوا نظر آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا, بہن کو محبت دے کر پیغام دکھا کر بتا دیا کہ محبت دی جاتی ہے تو حال بدل جاتا ہے, قال بدل جایا کرتا ہے. بہن بیٹھ گئی, پیار کے ساتھ گفتگو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور گفتگو کرنے کے بعد بہن جانے لگی. بہن نے کہا کہ بھائی جان میں جانا چاہتی ہوں, اللہ کے رسول میں جانا چاہتی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رکنا ہو تو رک جائیے, جانا ہو تو جا سکتی ہو. تو کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ, میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. تو فوراً اس عورت نے کہا, شیما نے کہا کہ میں اکیلے نہیں جاؤں گی, قبیلے والوں کو لے کر جاؤں گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے قبیلے جاؤں تو قبیلے والے مجھے کہیں گے کہ تو کیسی عورت ہے کہ اپنے قبیلے والوں کو چھوڑ کر آ گئی ہے, میں ایسے نہیں جاؤں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا, صرف ایک بہن کے خاطر صحابہ سے مشورہ کیا. صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد تمام قبیلے والوں کو آزاد کر کے امت مسلمہ کو پیغام دے دیا کہ دیکھو ایک بہن کے خاطر جس سے میں نے دشمنی, جو میرے دشمن تھے, اس دشمن کو بھی میں چھوڑنے کے لیے صرف اس بنا پر تیار ہوں کہ میرے بہن سامنے کھڑی ہے. سالوں سال بہن سے گفتگو نہیں کرتے, سالوں سال بھائی سے گفتگو نہیں کرتے. تیرا میرا رشتہ ختم. جب تک ماں ہوتی ہے نا, بہن کو خوشی ہوتی ہے کہ چلو گھر جائیں گے, گھر میں ماں ملے گی, ہمارے لیے ہے میکے ہے, میکے میں چلی جاؤں گی. اور جیسے ہی ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو پھر روتی پھرتی اور کہتی ہے بھائی تو ہے لیکن اب میرا کوئی میکے نہیں رہے گا, مجھے کوئی محبت دینے والا نہیں ملے گا.
اس کا پیار چھن جاتا ہے، محبت چھن جاتی ہے۔ بھائی اگر اس طرح بن جاتا، محبت پیش کرتا، پیار پیش کرتا، چیزیں لا کر دیتا تو پیغام چلا جاتا۔ بہن کہتی آؤ دیکھنا ہو تو میرے بھائی کو دیکھو، میرے بھائی کی محبت کا عالم کیا ہے۔ میرے ماں کے جانے کے بعد بھائی سے مجھے جو محبت ملی کسی اور جگہ مجھے محبت نہیں ملی۔ گھر کے افراد خوش ہونا چاہیے نا مسلمانوں سے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو دیکھو نا، کہ قبیلے والوں کو آزاد کر دیا، بہن کو آزاد کر دیا کہ جانے کے لیے تیار ہے چلے جاؤ، اور صرف آزاد نہیں کیا۔ او مسلمانوں سنو، درد دل کے ساتھ سنو کہ صرف آزاد نہیں کیا بلکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سواری دی اور کافی ساز و سامان دیا، اور ساز و سامان کے ساتھ بیوی بہن سے کہا کہ بہن یہ تمہیں میں ہدیہ دیتا ہوں، جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بھی پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ بہن آئے تو اس طرح محبت دے دیا کرو نا، کچھ نہ کچھ تو دے دیا کرو نا، خوش ہو جائے نا۔ اب تو بہن کا حق کھا لیں گے لیکن بہن کو نہیں دیں گے نا۔ نازک کلی کا، چیزوں کا، عورتوں کا مال کھانا مسلمان کا مزاج بن چکا ہے، حق دبانا مسلمان کا مزاج بن چکا ہے۔ شیما جیسے ہی جانے لگی اپنے قافلے والوں کو لے کر جانے لگی، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ہدایہ دیے، اور وہ شیما جب اپنے قبیلے گئی، سنو مسلمانوں، جب اپنے قبیلے گئی تو قبیلے والوں کو پکار کر کہنے لگی اے قبیلے والوں سنو، اے قبیلے والوں سنو۔ سارے قبیلے والے قریب آ گئے، پتہ نہیں کیا بات ہے، تو کہا کہ قبیلے والوں سنو، میں کہاں سے آئی ہوں تمہیں معلوم ہے؟ میں ایسی جگہ سے آئی ہوں جس کے اخلاق، میرے ایسے بھائی کے پاس سے آئی ہوں جس کے اخلاق یہ ہے، جس کے محبت کا انداز یہ ہے۔ میں ایسے بھائی کے پاس سے آئی ہوں جس کے پیار کا انداز یہ ہے۔ میں ایسے بھائی کے پاس سے آئی ہوں جس کے اخلاق ایسے ہیں، اور میں ایسے بھائی کے پاس سے آئی ہوں جس کا معیار ہے یہ ہے۔ میں ایسے بھائی کے پاس سے آئی ہوں جس کے خوشی کا انداز یہ ہے، محبت کا انداز یہ ہے۔ یہ بات کہنے لگی، علاقے والے بہت غور سے سننے لگے اور کہنے لگی کیا کہی معلوم ہے؟ اس کے بعد کہنے لگی اے علاقے والے سن لو، میں آپ کو گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں، آپ سب کو گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں، آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میرے بھائی کے اخلاق کو دیکھ کر، میرے بھائی کی محبت کو دیکھ کر، میرے بھائی کے پیار کو دیکھ کر میں اسلام قبول کرتی ہوں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہی ہوں۔ جیسے ہی یہ کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتی ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، پورے قبیلے والوں نے کہا کہ جب تیرے بھائی کا اخلاق یہ ہے، تیرے بھائی کے انداز یہ ہے، تیرے بھائی کے پیار کا انداز یہ ہے، محبت کا عالم یہ ہے، تو ہم بھی تمہیں گواہ بناتے ہیں اور ہم سب اسلام قبول کر رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کریں گے؟ ہمارے بھوڑ پن کو دیکھ کر لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری دیانتداری کے اندر، لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کے اندر لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں سے روپے لیتے ہیں دینے کے لیے، مسلمان تیار نہیں ہوتا ہے۔ جھوٹ بول کر مال بیچتا ہے مسلمان، صحیح معنی میں کاروبار نہیں کر سکتا ہے، جھوٹ بول کر کھیل کرتا ہے، تماشے کرتا ہے۔ غیبت مسلمان کا حال، چغلی مسلمان کا حال، عیاری مسلمان کا حال، بدماشی مسلمان کا حال، گھر کے اندر بھوڑپن کے ساتھ لے کر چلنا مسلمان کے حال، بیوی کو پریشان کرنا مسلمان کا حال، بچوں کے صحیح معنی میں تربیت نہ کرنا مسلمان کا حال، ماں باپ کے عزت کی دھجیاں اڑانا مسلمان کا حال بن چکا، خاندان والوں کے ساتھ پن کے ساتھ چلنا یہ مسلمان کا مزاج بن چکا ہے۔ مسلمان راحت نہیں دیتا ہے، مسلمان اچھے انداز میں چلتا نہیں۔ اگر مسلمان اچھے انداز میں چلے گا، پیار کے ساتھ چلے گا، آگے بڑھے گا، یاد رکھنا یہ پیغام جائے گا کہ اس مسجد والے کو دیکھا، انکلیشور والے کو دیکھا، اس علاقے والے کو دیکھا، اس علاقے والوں کے اندر ہم نے اسلام کو دیکھا ہے۔ یہ صرف مسلمان نہیں، صحیح معنی میں اسلام میں داخل، مسلمان کی شبیہ بنتی چلی جائے گی، نام کے مسلمان نہیں رہیں گے۔ آج اس بات کی نیت کرو کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان بنیں گے انشاءاللہ۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف کپڑے کے لین دین کے اندر صرف کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نوکر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کپڑا خراب ہے، اس پر تھوڑا سا نقص ہے، اس کو بیچنا تو بتا کر بیچنا کہ اس میں نقص ہے اور کم قیمت میں بیچنا۔ اور جیسے ہی کئی دن کے بعد وہاں گئے، پوچھا کہ کپڑا
وہ کپڑے کا کیا ہوا؟ تو کہا کہ اچانک ایک شخص آیا تھا اور اس کو پتہ نہیں چلا، اور بارش کا وقت تھا، بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس کو نظر نہیں آیا، میں نے اتنی رقم میں بیچ دیا، کام بن گیا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سخت برہم ہوئے، غصے میں آ گئے اور کہا کہ یہ تم نے کیسے کام کیا؟ فرمایا کہ تحقیق کرو کہ وہ شخص مل جائے، نہ مل پایا تو کہنے لگے کہ کتنی قیمت اس دن کی ہے؟ جتنی قیمت ہے اس دن کی ساری قیمت کو صدقہ کر دیا، اور کہا کہ میں اس قیمت کو بھی استعمال نہیں کروں گا۔ مسلمان یہ ہوا کرتا ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر میں کپڑا لے کر آئے اور بیوی سے بتایا کہ دیکھو تمہارے لیے کتنا بہترین کپڑا لے کر آیا ہوں۔ بیوی نے جب تھان دیکھا تو بہت خوش ہوئی کہ کتنا بہترین خوبصورت کپڑا لے کر آئے۔ اچانک کہ ان کے دل میں کیا خیال آتا ہے، وہ کپڑا لیتے ہیں اور دوبارہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے بعد لاتا ہوں، اور اس کے بعد چلے گئے۔ بیوی سوچنے لگی کہ اور اچھا کپڑا لے کر آئیں گے۔ کافی دیر کے بعد جب ان کے شوہر وہ اللہ والے داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں وہی تھان تھا تو کہنے لگی کہ میں تو سمجھی کہ کوئی اور تھان لے کر آؤ گے، تم تو وہی تھان لے کر آئے۔ تو کہا کہ کیا وجہ ہے، کیا تمہیں دوسرا کپڑا نہیں ملا؟ تو کہا کہ نا نا نا، بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نے تجھے کپڑا تھمایا تو اس وقت میری نظر ایک چوٹی پر پڑی، میرے دل میں خیال آیا کہ جب میں نے چوٹی پر نظر پڑی میرے دل میں خیال آیا کہ اس چوٹی کے جھٹے کو میں نے اس دکان پر دیکھا، میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے کسی کا بچہ ہوگا، یا ہو سکتا ہے کسی کی ماں ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کا باپ ہوگا، وہ تڑپ رہا ہوگا اور وہ مچل رہا ہوگا، اپنے بچے کو تلاش کر رہا ہوگا۔ جب میرے دل میں خیال آیا تو میں اس چوٹی کو اٹھایا اور میں نے جا کر وہاں چھوڑا، اور اس کے بعد مجھے قرار آیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چوٹی کے پریشان ہونے کی وجہ سے کہیں اللہ میرے اعمال کو قبول نہ کرے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، انتقال ہو گیا، بہت کتابیں لکھی، انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کسی نے، کہا کہ حضرت آپ کی تو بخشش ہو گئی ہوں گی نا، کیونکہ آپ نے تو بہت کتابیں لکھی، حدیث کی کتابیں لکھی، آپ کی تو بخشش ہو گئی ہوگی۔ کہا کہ نا 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 نا۔ تو کہا کہ کس بات پر؟ تو کہا کہ ایک چھوٹا سا عمل جس کی وجہ سے بخشش اللہ رب العزت نے کر دی۔ کہا کہ وہ کیا عمل ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ کتاب لکھ رہا تھا، میں نے ایک پہلے کے زمانے میں لکڑی ہوا کرتی تھی لکھنے کے لیے، کہا کہ اس لکڑی کو میں نے سیاہی میں ڈالا، اور سیاہی میں ڈالنے کے بعد جیسے ہی میں نے باہر نکالا اور باہر نکالنا تھا ایک مکھی آئی، اس پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ پیاسی ہو، میں نے تھوڑی دیر کے لیے سیکنڈ کے لیے اس لکڑی کو یوں ہی رکھا اور میں نے ہاتھ کو نہیں ہلایا، اور وہ لکڑی آئی اور وہ مکھی آئی، لکڑی پر بیٹھی اور تھوڑی دیر کے بعد اڑ کر چلی گئی۔ اللہ نے کہا کہ مجھے یہ ادا اور یہ عمل اتنا پسند آیا، جا اس کی وجہ سے میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ آج مسلمان کا حال ہے کہ کوئی مرتا ہے تو مرنے دو نا، ہماری زندگی تو بہت خوش ہوئے نا، ہم تو بہت کماتے ہیں، گھر میں اچھے سے اچھا فرنیچر آئے گا، اور ایک فرنیچر آیا کچھ ہی دن نہ چلا، کچھ ہی مہینہ نہ چلا، کچھ ہی سال نہ چلا، اس فرنیچر کو اٹھا کر پھینکیں گے، دوسرا فرنیچر لائیں گے۔ لیکن مسلمان کا حال یہ نہیں ہے کہ کسی کا دل اور کسی کا گھر جا کر دیکھے، کسی کا جا کر کسی علاقے میں جا کر دیکھے اور کسی کے لیے اپنے آپ کو بچھا دے، اپنے دل کو بچھا دے اور اپنے اندر طاقت پیدا کرے، اپنے خاندان کو دیکھے۔ اگر کوئی مرتا ہے تو اس کا خیال رکھے۔ اگر مسلمان یہ معیار بلند کرتا تو یاد رکھنا اسلام اور زندہ ہوتا۔ آج اسلام مر رہا ہے، مسلمان کی وجہ سے مر رہا ہے۔ اسلام اگر داغدار ہو رہا ہے تو مسلمان کی وجہ سے داغدار ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، درد دل کے ساتھ ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، درد دل کے ساتھ ایک صدا لگا کر جانا چاہتا ہوں، اسلام کو زندہ کر لو، ورنہ کل قیامت کے دن جواب دینے کے لیے تیار ہو جانا۔ اللہ ایک ایک فرد سے پوچھے گا، ایک ایک شخص سے پوچھے گا، ابو بکر نام ہے، عمر نام ہے، عثمان نام ہے، تیرے عثمان کے نام رکھنے کی وجہ سے تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو، اسے پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ مسلمانوں، درد پیدا کرو، سینے کو کشادہ کرو، لوگوں کا غم پیدا کرو، محبت بانٹو، پیار بانٹو، عشق بانٹو، پیار محبت اور پیار بانٹو۔ بیوی بھی خوش رہے، بہن بھی خوش رہے، بھائی بھی خوش رہے، خاندان بھی خوش رہے، علاقہ بھی خوش رہے، دکان بھی خوش رہے، نوکر بھی خوش رہے، ذمہ دار بھی خوش رہے، مسجد بھی خوش رہے، متولی بھی خوش رہے، اب کام کرنے والے بھی خوش رہے، مقتدی بھی خوش رہے، ہر فرد خوش رہے، یہاں تک کہ چوٹی بھی خوش رہے، مکھیاں بھی خوش رہنی چاہیے ہم سے۔ ایک ویژن لے کر چلو نا بھائی، ایک مزاج بناؤ نا، ماحول بناؤ۔ ذمہ دار مسلمان بننے کی کوشش کرو کہ ذمہ دار مسلمان بنیں گے۔
माहौल बदल दो, निजाम बदल दो। मदीने के अंदर नबी अलैहिस्सलाम गए, वो सहाबा जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं थी, लेकिन सड़कों को निजाम बना दिया, बेहतरीन निजाम कायम कर दिया, थोड़पन को खत्म कर दिया, बेहतरीन निजाम को कायम करके दिखा दिया कि इस्लाम ये हुआ करता है। थके थके मुसलमान न नजर आओ, रूठे रूठे मुसलमान नजर ना आओ, शिकायत करता करता मुसलमान नजर ना आओ। आज का मुसलमान का हाल है कि सिर्फ शिकायत करता फिरता है कि ये हो रहा है, हमारे इलाके में ये हो रहा है, करने के लिए कोई तैयार नहीं। सब रोते हुए नजर आते हैं, सब दंदराते हुए नजर आते हैं, सब खाली बस अपने कहानी सुनाते हुए नजर आता है, करता हुआ कोई इंसान नजर नहीं आता है। जमीन पर नजर आओ, जमीन पर उतर जाओ और नियत ये करो कि इंशाअल्लाह हम इस जमीन पर लोगों को राहत पहुंचाएंगे, मोहब्बत तकसीम करेंगे, सही माने में काम करेंगे, अमानत और दियारदारी को अंदर हम आगे बढ़ेंगे, सही माने में मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे। याद रखना, ये मुसलमान बनने की कोशिश करने की वजह से याद रखना हम कामयाब होंगे, लोग हमें देखकर इस्लाम कबूल करेंगे। और मुझे यकीन है कि अगर आपने मेरी बात को सुना और सही माने में इस्लाम को समझने की कोशिश की, याद रखना रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं इंशाअल्लाह इस्लाम फैलेगा, इंशाअल्लाह फैलेगा कि नहीं, इस्लाम फैलेगा इंशाअल्लाह। और हम बनाएंगे नहीं इंशाअल्लाह, माहौल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे इंशाअल्लाह, और कोशिश करेंगे इस्लाम हमारी जात से फैलेगा इंशाअल्लाह। वो जो था ना, माँ ने कहा बेटे से कहा कि बेटा जब मदरसा जाने लगा, कहा जब कबीले के अंदर शामिल होने लगा, बेटे से कहा बेटा कभी झूठ न बोलना, सच पर जिंदगी गुजारना, और कुछ रुपए दिए जो यहाँ पर बांध दिया। वो बेटा जब गया, अचानक के पूरे कबीले को लूट लिया गया। जब पूरे कबीले को लूट लिया गया, पूरे लोगों को लूट लिया गया, जब पूरे लोगों को काफिले को लूट लिया गया, जब काफिले को लूट लिया गया तो उस बच्चे को कहा कि तेरे पास कुछ है कि ऐसा ही? तो कहा कि हाँ है ना मेरे पास। कहाँ है? तो कहा यहाँ पर है। और वो जब खोला तो वहाँ रुपये निकले, तो अजीब ताज्जुब हुआ। फौरन अपने लीडर के पास गए, अपने सरदार डाकू के पास गए, कहा कि अजीब बच्चा है, झूठ बोलना होता तो बोल सकता था, लेकिन झूठ नहीं बोला, सच बोल दिया। और ये कहा कि मेरे पास मौजूद है, तो उसकी अगर झूठ बोल देता तो जान बच जाती। तो कहा कि बेटे तुमने क्यों ऐसा किया? अगर तुम झूठ बोल देते तो काम बन जाता ना, तेरी रकम बच जाती, हमें कहाँ मालूम था। उस बच्चे ने बड़े दर्द दिल के साथ कहा अल्लाह अकबर कबीरा, मैं जब घर से निकला तो मैं मेरे माँ के साथ बेवफाई नहीं कर सकता था। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटे झूठ न बोलना और सच बोलना। मैंने अपने माँ की जुबान का ख्याल रखा। डाकू की चीख निकल गई, वो सरदार डाकू बेहोश होकर गिरा। होश आया तो कहने लगा कि एक बच्चा, वो बच्चा कि जो बच्चा अपनी माँ की लाज रख सकता है, मैंने अभी तक अपने रब की लाज नहीं रखा है, मेरे रब के हुक्म के मुताबिक नहीं चल पा रहा हूं। और फौरन तौबा की और उसने कहा कि अब मैं सही माने में इस्लाम में आ रहा हूं। याद रखना, अगर हमारा बच्चा सच्चाई पर जिंदगी गुजारेगा, इशारो हमदर्दी पर जिंदगी गुजारेगा, वो कब गुजारेगा? हमें देखकर गुजारेगा। अगर वो सही माने में बच्चा बनेगा, याद रखना स्कूल का भी माहौल बदलेगा इंशाअल्लाह, इलाके का माहौल बदलेगा इंशाअल्लाह, मंजरनामा बदलेगा, लोग तौबा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सही माने में इस्लाम को पेश करेंगे इंशाअल्लाह। और सिर्फ आप नहीं, मैं अपनी ज़ात से भी यही पैगाम देता हूं कि अल्लाह मुझे भी सही माने में इस्लाम पर चलने वाला बनाए, लोगों की हमदर्दी दिल में अता फरमाए, लोगों के लिए तड़पने वाला बनाए। अल्लाह ताला से दुआ यही करते हैं कि लोगों के लिए मचलने वाला बनाए। वो फ़लस्तीन की बच्ची है ना, फ़लस्तीन की बच्ची के साथ लोगों ने मिलकर जिना किया, लोगों ने मिलकर जिना किया, और जिना करने के बाद सुनो, और दर्द दिल के साथ सुनो, जिना करने के बाद उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखा और उसे कहा कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उस बच्ची ने यही कहा था ना कि मुसलमानों से जाकर कह देना कि मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। क्या वो बच्ची हमारी शिकायत करेगी क्या कल क़यामत के दिन? हम इतने बेगैरत बन चुके हैं कि तन्हाई में दुआ मांगने का भी मिजाज खत्म हो चुका है, रोने का मिजाज भी खत्म हो चुका है, तड़पने का मिजाज भी खत्म हो चुका है। सिर्फ खाली इतना है कि व्हाट्सएप पर हम लोग एक पैगाम को दूसरे जगह तक पहुंचा देते, उसके अलावा हमें कुछ नहीं आता है।
نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ صحیح معنی میں اسلام میں داخل ہوں گے. اپنے معیار کو بلند کرو گے. میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے آمد پر, میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے بیٹھنے پر, میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے محبت پر, میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کے دینی بات کے سننے پر, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام میں داخل فرما دے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, جو بات اللہ نے کہلائی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان یہ کر دوں کہ ہر مہینے کی پہلی سنیچر, ہر مہینے کی پہلی سنیچر کو کوسمبا قریب ہے, وہاں ایک ادارہ ہے جامعہ مدینۃ العلوم, یہ عاجزی اس کی خدمت کر رہا ہے. وہاں پر ہر مہینے کی پہلی سنیچر کو مجلس ہوتی ہے اس عاجز کی. آپ لوگ کوشش کریں کہ ہر مہینے کی پہلی سنیچر کو وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ وہاں بیان بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں مراقبہ اور محاسبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کو قریب دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور فنا فی اللہ فنا فی الرسول کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد مراقبہ محاسبہ کے بعد اور ذکر ہوتا ہے, اس کے بعد ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں. ماحول بہت اچھا ہوتا ہے. تو آپ لوگ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ مہینے میں پہلی سنیچر کو ہم وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پہنچنے کی کوشش کریں. ایک پیغام ملے گا, چیزیں ملے گی, زندگی صحیح معنی میں سلجھے گی اور بنے گی انشاءاللہ. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ اپنے سر کو جھکائیں گے, مراقبہ اور محاسبہ کریں گے انشاءاللہ. ہر شخص اپنے سر کو جھکا لے اور ہم مراقبہ اور محاسبہ. دیکھو ایک ہپنوٹزم کا عمل چلتا ہے, آپ کو پتا ہوگا ہپنوٹزم آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شاید. اب تو ماشاءاللہ موبائل کسی کے ہاتھ سے غائب نہیں رہتا ہے. اب تو بچے بھی ماشاءاللہ موبائلوں کے اندر لگے اور بوڑھے بھی ماشاءاللہ موبائلوں میں لگے رہتے ہیں. تو ایک ہپنوٹزم کا عمل چلتا ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے کہ انگلی کو اس کے پیشانی میں رکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں کہاں گھومنے جانا ہے. کہا کہ تم سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. پھر کہا جاتا ہے کہ تم کو کہاں گھومنے, تو کہا یہاں گھومنے جانا. تو بولے کہ تم گھومنے چلے جاؤ. گھومنے چلا. پھر اس کو کہا کہ تمہیں کیا کھانا ہے, تو کہتے ہیں کہ مجھے کیڈبریز کھانا ہے. تو اس کو نیم کا پتا کھلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کیسا لگا, تو کہا کہ بہترین کیڈبریز لگی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کو نیم کا پتا کھلایا گیا. یعنی ایک ہپنوٹزم کا عمل ہے. اور یہ ہپنوٹزم کا عمل ہمارے اللہ والوں نے بہت پہلے کر کے دکھا دیا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ آنکھ کو بند کر لو اور بالکل دنیا و مافیہ سے کٹ جاؤ, گھر سے کٹ جاؤ, خاندان سے کٹ جاؤ, چیزوں سے کٹ جاؤ, دکان سے کٹ جاؤ, چیزوں سے کٹ جاؤ, بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دیکھنے کی کوشش کرو کہ میرا اللہ میرے قریب کھڑا ہے, میرا اللہ میرے قریب. اگر یہ توجہ کے ساتھ بیٹھو گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ قریب نظر آئے گا انشاءاللہ. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو قریب دیکھنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم موت کا محاسبہ کریں گے کہ ہمیں موت آ چکی ہے. اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے قیامت کے منظر نامے کا محاسبہ کریں گے کہ قیامت بالکل قریب ہے اور قیامت کے اندر ہم لوگ کھڑے ہیں, نفسی نفسی کا عالم ہے. انشاءاللہ یہ محاسبہ کریں گے انشاءاللہ ہر شخص. انشاءاللہ یہ محاسبے سے انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ. ہر شخص تھوڑی دیر کے لیے توجہ کو لانے کی کوشش کرے اور یہ محاسبہ کرنے کی کوشش کرے. سر کو بالکل جھکا لے, یعنی بہت نیچے نہ جھکائے کہ جس سے گردن دکھنے لگے, بس تھوڑا سا جھکا لے اور دل کی طرف خوب متوجہ ہو جائے اور آنکھ بالکل بند کر لیں اور لائٹ ہو سکے تو بند کر لیں. سر کو جھکا لیں, بالکل متوجہ ہو جائیں, اللہ کو قریب دیکھنے کی کوشش کریں. ہر شخص اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرے. دیکھو اللہ سامنے کھڑا ہے, نور انوار اللہ کا نور نظر آ رہا ہے. دنیا و مافیات سے بالکل ہٹ کٹ جائیں, گھر سے ہٹ کٹ جائے, خاندان سے ہٹ کٹ جائیں, دکان سے ہٹ کٹ جائے, تجارت سے ہٹ کٹ جائیں, چیزوں سے ہٹ کٹ جائیں, بالکل اللہ کی طرف متوجہ. دیکھو اللہ کو دیکھنے کی کوشش کریں. اللہ دیکھو بالکل سامنے ہے, اللہ کا نور نظر آ رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. ہر شخص اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرے, ہر انسان اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرے. اللہ نظر آئے گا. اور اللہ بڑی محبت سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ انسان میں تیرے سامنے ہوں, اس کے باوجود تو آنکھ سے گناہ کر رہا ہے. اے انسان میں تیرے سامنے ہوں, تب بھی تو کسی کی بیٹی کو دیکھ رہا تھا. اے انسان میں تیرے سامنے ہوں, ان آنکھوں سے تو کسی کی بہن کو دیکھ رہا تھا. اے انسان میں تیرے سامنے ہوں, اس کے باوجود اے بندے تو میں تیرے سامنے ہوں, اس کے باوجود تو کسی ماں کو دیکھ رہا تھا. اللہ بالکل قریب ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں لیکن تو مجھ سے روٹھ چکا ہے.
تو مجھ سے بہت دور جا چکا ہے. اے بندے تو کتنے گناہ کر کے میرے سامنے کھڑا ہے, لیکن تجھے ابھی تک کہ افسوس بھی نہیں ہوتا. اللہ ہمارے بالکل قریب ہے, فنا فی اللہ ہو جائے, اللہ میں فنا ہو جائے. اللہ ہم سے سوال پوچھ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اللہ ہم سے سوال پوچھ رہا ہے, اور پوچھ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ بندے تم کیا کر کے آئے ہو. کیا ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اللہ کو جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ہم میں اتنی سکت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اب تھوڑی دیر کے لیے فنا پھر رسول ہو جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں فنا ہو جائے, کہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم لوگ روضہ رسول کے پاس ہے, ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ رسول کے پاس کھڑے ہیں. ہر شخص روضہ رسول کے پاس اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرے کہ نبی کی جالی کے پاس کھڑے ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ رسول کے پاس ہم صلاۃ والسلام پیش کر رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہم صلاۃ والسلام پیش کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور صلاۃ والسلام پیش کرتے کرتے اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے, اے میرے امتی, میرے قریب سے نکل جا, میں تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کہنے لگے کہ میں تیرا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں, تو میرا حقیقی معنی میں امتی نہیں ہے. ہر انسان دیکھے کہ میں روضہ رسول کے پاس کھڑا ہو, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں روضہ رسول سے نکال رہے ہیں. اے انسان, ذرا اپنے بارے میں سوچ تو صحیح کہ تو کہاں جا چکا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ہمیں موت آ چکی ہے, ہمارا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے, اور غسل دینے والا ہمارے جنازے کو غسل دیا جا رہا ہے, ہمارے باڈی کو غسل دیا جا رہا ہے, کفن پہنانے والے ہمیں کفن پہنا رہے ہیں, اور گھر کے اندر بیچ ہال میں لا کر رکھ دیا گیا. دھیرے دھیرے ماں آئی, اور ماں آ کر زارو قطار رونے لگی کہ بیٹا اب میرا کون ہے, میں تجھ سے محبت کے ساتھ بات کیا کرتی تھی, بیٹا اب مجھے کون محبت سے بات کرنے والا ملے گا. تھوڑی دیر کے بعد بیوی آ گئی اور رونے لگی, چیخ کر کہنے لگی کہ اب تو میں بیوہ ہو چکی, لوگ مجھے بیوہ کہیں گے. میں تمہارے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھ کر بات کیا کرتی تھی, ہر بات کو شیئر کیا کرتی تھی, اب لوگ مجھے بیوہ کہیں گے, مجھے کوئی رقم دینے والا نہیں ہوگا, میری زندگی عجیب گزرے گی, اب میرا کون خیال رکھے گا. تم تھے تو مجھے محبت ملتی تھی, تم تھے تو تم میرے لیے چھت تھا, تم تھے تو میرے لیے فرش تھے, لیکن اب تم چلے گئے تو اب میرا کون ہوگا. اچانک کہ تھوڑی دیر نہیں ہوئی, سامنے سے ہماری بہن آئی. ذرا دیر کے لیے سوچے کہ ہمیں موت آ چکی ہے اور ہمارے قریب ہماری بہن آ رہی ہے, اور بہن آ کر کہہ رہی کہ بھیا تمہارے ساتھ تو بیٹھ کر ہم بات کیا کرتے تھے نا, بڑے مزے کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے نا, اب تو تم میرے سامنے نہیں ہو, تمہارے ساتھ بیٹھ کر ہم ہر بات کو شیئر کیا کرتے تھے. دھیرے دھیرے ایک چھوٹے چھوٹے قدموں سے ساتھ ایک بچی آ رہی ہے. ذرا سوچو کہ ہم لوگوں کی موت, ہمارا جسم رکھا ہوا ہے, ہمیں موت آ چکی ہے, اور ایک چھوٹا بچہ دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ آ رہا ہے, اور ہمارے سینے پر چڑھ کر کہنے لگا, ابا آنکھ تو کھولو, میں تمہاری بچی ہوں. جب تم گھر میں آتے تھے میں تمہیں کہتی تھی, تم مجھے ٹو ویلر پر گھمانے لے جایا کرتے تھے, میں اسکول میں جایا کرتی تھی, میں بچوں سے کہا کرتی تھی کہ میرے ابا ایسے ہیں, مجھے کوئی مارتا تھا تو میں تمہیں آ کر کہتی تھی, اور تم میرے اسکول میں آ کر معاملے کو حل کیا کرتے تھے. اب ابا تم تو نہیں رہے, اب میرا کون ہے. ہر انسان سوچے کہ ہمیں موت آ چکی ہے, ہمارا جسم رکھا ہوا ہے گھر کے درمیان میں, بہن رو رہی, بیوی رو رہی, ماں رو رہی ہے, بیٹی رو رہی ہے, گھر کا ایک ایک فرد رو رہا ہے. اتنے میں تھوڑی دیر میں باہر سے آواز آئی کہ جنازے کو باہر نکالو, وقت ہو چکا ہے. جیسے ہی جنازے کو ہمارا جسم باہر نکالا جا رہا ہے, ذرا سوچو کہ ہمارا جسم گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے, اور اندر سے چیخیں نکل گئی. بیوی کہنے لگی میرے شوہر کو نہ لے جاؤ, ماں کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو, اور بہن کہنے لگی کہ بھائی کو چھوڑو. بیٹی کہنے لگی ابو اب گھر میں سے تم جا رہے ہو, اب گھر میں آپ کب آؤ گے. جیسے ہی گھر سے جنازہ باہر نکلا,
لوگ کندھا دینے لگے، قبرستان کی طرف لے جانے لگے، اور سوچو کہ ہمارا جنازہ، ہمارا جسم ڈولی کے اوپر رکھا ہوا ہے، لوگ ہمیں کندھا دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آگے بڑھ بڑھ کر بھاگ رہے ہیں کہ چلو ان کو کندھا دے۔ اچانک کوئی شخص کہنے لگا اچھا ہوا یہ بدبخت چلا گیا، جب تک یہ دنیا میں تھا اس نے ہمیں بہت پریشان کیا تھا۔ اچانک کوئی بچی گھر سے باہر نکلی اور کہنے لگی اچھا ہوا یہ انسان چلا گیا، یہ اپنی بچیوں کے لیے ایسے ایسے چیز لا کر دیتا تھا، اور اس کی شادیوں میں یہ اتنے لمبے رقم خرچ کیا کرتا تھا کہ میرے گھر میں میرے ابا نہیں لا پاتے تھے، تو میں رو رو کر ابا سے کہتی تھی، تو میرے ابا کہا کرتے تھے بیٹے سب کے پاس پیسے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں کہ میں تجھے کیا لا کر دوں، اچھا ہوا یہ بدبخت چلا گیا۔ تھوڑی دیر نہیں ہوئی، جنازے کی نماز ہوئی اور ہمیں لوگ قبر میں اتار رہے ہیں۔ ذرا دیر کے لیے سوچو کہ ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہے اور قبر میں مٹی ڈال کر لوگ جا رہے ہیں۔ اچانک اللہ فرشتے کو حکم دے گا اے فرشتوں جلدی جاؤ، جلدی جاؤ، یہ انسان یہ بدبخت ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور لوگ اس کے بارے میں بد دعائیں کر رہے ہیں، اس کو پکڑو اور خوب مارو۔ زمین ہمیں بھیچ رہی ہے، ذرا سوچو کہ زمین ہمیں بھیچ رہی ہے۔ اچانک ایک سانپ آیا، ایک اژدہا آیا جو ہمارے سینے کے اوپر سے اوپر کی طرف آ رہا ہے اور زبان کھینچ کر ہماری گردن کی طرف کھینچ رہا ہے۔ تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے۔ ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے، ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے، خلائق دیکھ کر تیرا تماشا ساری ہستی ہے، خلائق دیکھ کر تیرا تماشا ساری ہستی ہے۔ ارے کم بخت تو سویا ہے اٹھ ہوشیار ہو جلدی، ارے کم بخت تو سویا ہے اٹھ ہوشیار ہو جلدی، کما لے جو کمانا ہے یہ بس 2 دن کی بستی ہے، کما لے جو کمانا ہے یہ بس 2 دن کی بستی ہے۔ نہ رویا تو نہ توبہ کی نہ کی سجدے میں آئے تو، حقیقت میں ابھی تک ہم نہ روئے ہیں نہ توبہ کی ہے نہ سجدے میں آئے بری ہے ہم نے۔ نہ رویا تو نہ توبہ کی نہ کی سجدے میں آئے تو، قیامت میں پکارے گا وہ دن کتنا ہی مشکل ہے، قیامت میں پکارے گا وہ دن کتنا ہی مشکل ہے۔ ارے دل بندگی میں، ارے دل کیوں گناہوں میں تو دن اپنا گواتا ہے، ارے دل کیوں گناہوں میں تو دن اپنا گواتا ہے، یہ سانسیں چند لمحے ہے یہ مہلت بھی امانت ہے، جس دن سانس کی تار ٹوٹ جائے گی یہ سانسیں ہمارے لیے چند لمحے ہوگی، مہلت بھی ہمارے لیے امانت ہے، یہ سانسیں چند لمحے ہیں یہ مہلت بھی امانت ہے۔ نہ دل میں خوف مولا ہے نہ نیکی کا کوئی رشتہ، نہ دل میں خوف مولا ہے نہ اقصا کا کوئی رشتہ، نہ دل میں خوف مولا ہے نہ فلسطی کا کوئی رشتہ، نہ دل میں خوف مولا ہے نہ غازہ کا کوئی رشتہ، تو پھر کس بات پر چاہے کہ جنت تیرے حق کی ہے، ہم کس بات پر چاہ رہے ہیں کہ جنت ہمارے حق کی ہے، تو پھر کس بات پر چاہے کہ جنت تیرے حق کی ہے۔ اللہ اللہ چھوڑا جس نے
وہی رسوا ہوا آخر اللہ اللہ چھوڑا جس نے، وہی رسوا ہوا آخر، نہ اس کا نور باقی ہے، نہ دل کی کوئی قیمت ہے، نہ اس کا نور باقی ہے، نہ دل کی کوئی قیمت ہے۔ گناہوں میں پڑا تڑپتا ہے یہ دل بندے الہی کا، گناہوں میں پڑا تڑپتا ہے یہ دل بندے الہی کا، خدا بندہ بچا لے اب تیری رحمت ہی کافی ہے، خدا بندہ بچا لے اب تیری رحمت ہی کافی ہے، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، اللہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لے، اپنا غم اپنے رب کے سامنے رکھ لے، تڑپ جائیے۔ رونے والا اللہ کو بہت پسند ہوا کرتا ہے، تڑپنے والا اللہ کو بہت پسند ہوا کرتا ہے۔ آج رونا ہے تو جتنا رونا ہے غم کا حال اللہ کے سامنے سنا دے، رونا نہ آئے تو رونے والا انداز بنا لے۔ اللہ کو تڑپنے والا بندہ بہت پسند ہوا کرتا ہے۔ کب تک ایسی زندگی گزرے گی کہ جہاں رونا ہی نہ ہو؟ دنیا کے پاس ہم بہت روئے ہیں، رب کے پاس صحیح معنی میں رو نہیں پائے ہیں۔ رب کے پاس آنسو بہاتے تو رب بہت سن لیا کرتا، ہم نے آج تک رب کے پاس آنسو نہیں بہائے ہیں، مخلوق کے سامنے آنسو بہائے ہیں، گھر کے اندر آنسو بہائے ہیں، لیکن رب کے پاس حقیقی معنی میں آنسو نہیں بہا پائے ہیں۔ آؤ ہم اپنے رب کے پاس آنسو بہاتے ہیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پیارے اللہ آپ تو بہت اچھے ہیں مولا، ہم تو بہت گنہگار ہیں مولا، آپ تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں مولا، آپ بہت اچھے ہیں مولا۔ اے اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں مولا۔ بچے کو کوئی تکلیف پہنچے تو ماں کے پاس دوڑ لگاتا ہے، رب کو کوئی یا اللہ بندے کو کوئی تکلیف پہنچے تو رب کے پاس آتا ہے نا مولا۔ یا اللہ بچے کو کوئی پریشانی آتا ہے ہو تو یا اللہ ماں کے پاس جاتا ہے مولا، بندے کو کوئی پریشانی ہو تو رب کے پاس جاتا ہے۔ اے اللہ بچے کو کوئی یا اللہ کوئی آنچ آ جائے تو ماں کے پاس دوڑ لگاتا ہے، بندے کو کوئی آنچ آ جائے تو رب کے پاس دوڑ لگاتا ہے۔ بچہ اگر ماں کے پاس جائے تو ماں خوش ہو جایا کرتی ہے، کہتی کہ میرا لال دل کا ٹکڑا آ جانا، میں تجھے یاد کر رہی تھی، وہ اپنے سینے سے لگا لیا کرتی ہے۔ اے اللہ بندہ جب رب کے پاس آتا ہوگا تو آپ بھی تو خوش ہو جاتے ہوں گے، اور آپ بھی تو کہتے ہوں گے فرشتوں دیکھو میرے بندے میرے پاس آئے ہیں۔ اللہ آج ہم بھی آ گئے ہیں مولا۔ اللہ یہ بات تو سچ ہے کہ ہم ہزاروں گناہ لے کر آئے ہیں مولا، اللہ مکاری کر کے آئے ہیں مولا، دھوکہ دے کر آئے ہیں مولا، بدماشی کر کے آئے ہیں مولا، جھوٹ بول کر مال بیچ کر آئے ہیں مولا، یا اللہ بڑے بڑے کھیل اور تماشے کر کے آئے ہیں مولا، آج سچے پکے دل سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ پیارے اللہ آج معاف کر دے مولا، معاف کر دیجئے مولا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، لٹ گئے پٹ گئے، شیطان نے ہمیں ہر جگہ سے لوٹا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑا ہے مولا۔ اللہ بہت گناہ کیے مولا، زبان سے گناہ ہم نے کیے مولا، ان آنکھ نے تو بہت گناہ کیا مولا، کسی کی بیٹی کو ہم نے نہیں چھوڑا مولا۔ اللہ ہم کسی کی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، ہمارے گھر میں کوئی اور ہماری بیٹی کو دیکھ رہا تھا مولا، ہم کسی کی ماں کو دیکھ رہے تھے مولا، ہمارے گھر میں ہماری ماں کو کوئی اور دیکھ رہا تھا مولا، ہم کسی کی بہن کو دیکھ رہے تھے مولا، ہماری بہن کو کوئی اور دیکھ رہا تھا مولا۔
ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہوشیار اللہ ان آنکھوں نے بہت گناہ کیا مولا، زبان بہت گناہ کیا ہے مولا، کسی کی غیبت ہم نے اللہ ماں تک کی غیبت کی ہے مولا، باپ تک غیبت کی ہے مولا، ماں کی غیبت نہیں کی مولا، چھوڑا نہیں، ماں کو نہیں چھوڑا مولا۔ اللہ 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 زندگی برباد کر کے آئے ہیں مولا، اب آپ سے مدد مانگنے آئے مولا، ہدایت دے دے ہمیں مولا، ہدایت دے دے مولا، تھک چکے ہیں مولا، ٹوٹ چکے ہیں مولا، اللہ عجیب حال ہو چکا ہے مولا، اے رب کریم آج ہمیں معاف کر دے۔ اگر کل قیامت کے دن آپ کے پاس آئے نا، آپ یہ زبان کھینچ کر ہماری گردن میں باندھ دیں گے مولا، اللہ وہاں ہماری بہن بھی کھڑی ہوگی، ماں بھی کھڑی ہوگی، ماں چیخے گی اور کہے گی بیٹا بیٹا میں تو سوچ رہی تھی کہ تیری وجہ سے مجھے جنت ملے گی، بلکہ تیرا خود کا حال بگڑا ہوا ہے۔ اللہ میرے محبوب بھی تو وہاں کھڑے ہوں گے نا مولا، نبی علیہ السلام بھی تو وہاں کھڑے ہوں گے نا مولا، اللہ کیا منہ دکھائیں گے مولا؟ اگر یا اللہ آپ نے حکم دے دیا اور کہہ دیا کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، انہیں پکڑو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، اور اگر اللہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا گیا تو نبی علیہ السلام کو کہاں قرار آئے گا مولا؟ میرے نبی تو یہاں بھی تو تڑپتے تھے نا مولا، زندگی میں بھی تو امتی کیا کرتے تھے نا مولا، وہاں بھی تو میرے نبی تڑپ جائیں گے نا مولا، اور جہنم میں جھانک کر دیکھیں گے تو اس جہنم میں کفار بھی تو ہوں گے نا مولا، اور کفار نبی علیہ السلام کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو دیکھو ہم تو بت کی پوجا کیا کرتے تھے اس لیے جہنم میں گرے ہیں، لیکن تیرے امتی بھی تو جہنم میں گرے ہوئے ہیں۔ اللہ میرے نبی کا دل ٹوٹ جائے گا مولا، نبی کا دل ٹوٹ جائے گا مولا، اللہ او اللہ ایک نظر دیکھ لے مولا، او پیارے پیارے اللہ، او سنہرے مولا ایک نظر ڈال دے مولا، ہماری زندگی تباہ ہو گئی ہے مولا، برباد ہو چکی ہے مولا، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے مولا، ہمیں معاف کر دیجئے مولا، ہماری زندگی بدل دیجئے مولا، اللہ ہماری زندگی تبدیل فرما دیجئے مولا۔ اب تو 70 ماہوں سے زیادہ ہم کرنے والے ہیں مولا، اگر بچہ بھی ماں کو ناراض کر کے گھر سے نکل جائے نا، کہہ دے ماں میں تیرے گھر کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، تیری طرف کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھوں گا، تیرے گھر کی طرف نہ آؤں گا، لیکن ماں ہوا کرتی ہے مولا، اللہ بے قرار ہو جاتی ہے مولا، بچہ گھر چھوڑ کے چلا جائے تو ماں تڑپ جایا کرتی ہے مولا، رات کو یا اللہ نیند نہیں آتی اس ماں کو مولا، کھانا کھائے تو اسے کھانا نہیں اچھا لگتا مولا، لقمہ اٹھائے تو لقمہ اس کے پیٹ میں نہیں اترتا ہے مولا، دوسرا لقمہ بھی اٹھا نہیں پاتی ہے مولا، رات کو سونے جائے تو چونک کر اٹھ جایا کرتی، اسے اپنا لال جگر پارا یاد آ جاتا ہے مولا، وہ اڑوس پڑوس میں جا کر کہتی کوئی ہے جو میرے بیٹے کو سمجھا کر میرے گھر پر لے کر آئے، میرا جگر میرے پاس سے نکل گیا ہے، میرا دل کا ٹکڑا مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اے رب کریم اللہ اگر 6 مہینے کے بعد ماں بازار کے لیے جا رہی ہو، اپنے بیٹے پر نظر پڑ جائے تو دوڑ کر جا کر یہی تو کہتی ہے نا، او میرا لال، او میرا جگر پارا، میں تو تیرے لیے رات کو سو نہیں پاتی ہو، مجھے کھانا نہیں اچھا لگتا ہے، مجھے میرے بے قرار ہو جاتی ہو، او بیٹا چل میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، میں نے تجھے کھلایا، میں نے تجھے پلایا، میں خود گیلے میں سوتی تھی تجھے سوکھے میں سلا دیا کرتی تھی، بیٹا ٹھنڈی کے موقع پر اگر تو پانی کی خواہش کرتا تھا نا، میں ٹھنڈی کے پرواہ کیے بغیر تیرے لیے پانی لے کر آ جایا کرتی تھی، او بیٹا تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا، او بیٹا چل میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، تیرے بغیر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، ایک بار میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، بیٹا معاف کر دینا بیٹا، مجھے تیرے بغیر اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ اس ماں کے دل میں محبت ڈالنے والی اور رحم ڈالنے والی ذات آپ کی ہے نا مولا، آپ کی محبت کا عالم کیا ہوگا مولا، ہم بھی دور چلے گئے نا مولا، جیسا بچہ دور چلا گیا ہم بھی تو دور ہو گئے نا مولا، آپ بھی تو ہمارے قریب آ گئے ہوں گے نا مولا، آپ بھی تو قریب آ کے کہہ رہے ہوں گے نا، جیسے ماں اپنے بچے کو کہہ رہی تھی نا، ایسے آپ بھی تو کہہ رہے ہوں گے کہ بیٹا بندو میں نے تمہیں کھلایا، میں نے تمہیں پلایا، میں نے تمہیں اچھے سے رکھا، میں نے تمہیں اچھی بیوی دی، میں نے تمہیں اچھی تجارت دی، اچھا کاروبار دیا، میں نے تمہیں اچھا گھر دیا، اے بندو تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے، مجھے تمہارے بغیر اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ آپ بھی تو کہہ رہے ہوگے اے بندو مجھے تمہارے بغیر اچھا نہیں لگتا ہے، اے بندو ایک بار مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا، اللہ
माफी मांगने आ गए हैं मौला, माफी मांगने आ गए हैं मौला, हम गुनहगारों को देख ले मौला, माफ कर दे मौला, माफ कर दे मौला। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कौन कब चला जाए मौला। एक मर्तबा रात सोया, सुबह उठा, थोड़ी देर के लिए मैंने कहा चलो लेट जाऊं, लेट गया। अचानक के मेरी बीवी मेरे करीब आई, कहने लगी अम्मी की तबीयत ख़राब है, ज़रा फ़ोन करके मालूम कर लो। जैसे ही मैंने फ़ोन लगाया तो पता चला कि माँ का इंतकाल हो गया है। अल्लाह क्या पता कि कौन इंसान कब चला जाए मौला। ए रब्बे करीम, जब मैंने माँ का जनाजा उठाया, कंधे पर उठाया, अल्लाह इतना बोझ मैंने कभी नहीं महसूस किया जो उस वक्त मैंने माँ की तरफ मुखातब होकर कहा, माँ माँ, इतना बड़ा बोझ मुझे किसी ने नहीं दिया जो आज आपके ज़रिए मिला है। अल्लाह, जब माँ को कब्र में उतारा गया, माँ को कब्र में उतारा गया, लोग मिट्टी डाल रहे थे, दिल में ख्याल आया कि उनके हाथ को पकड़ लो और कहो मेरे माँ पर क्यों मिट्टी डाल रहे हो, माँ की मैंने खिदमत की है। अल्लाह क्या पता कि कौन कब चला जाए वाला, जिंदगी कब तमाम हो जाए। आज उस कमरे में जाता हूँ, माँ नजर नहीं आती है मौला। अल्लाह, जो गुफ्तगू का अंदाज हुआ करता वो गुफ्तगू का अंदाज नजर नहीं आता है मौला। अल्लाह, अब हकीकत में माँ नजर नहीं, अब तो ख्वाब में ही देखना पड़ता है मौला। माँ कहाँ गई मौला, अब तो जिंदगी अल्लाह ऐसा लगता है कि लुट गई पिट गई मौला। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, जिनके पास माँ है उन्हें अपनी माँ की कदर करने की तौफीक अता फरमा। माँ नहीं है या अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा, बाप नहीं है मगफिरत फरमा, अल्लाह दर्जा अता फरमा मौला। ए रब्बे करीम, सबको सही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा मौला। घर का हाल बेहतर कर दीजिए मौला, माशरे का हाल बेहतर कर दीजिए मौला। सुन्नत तो बड़ी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा मौला। आशिक रसूल बना दे, दीवाना रसूल बना दे, मस्ताना रसूल बना दीजिए मौला। या अल्लाह, नमाज में ध्यान खुश खुज़ुल इलाहियत नसीब फरमा मौला। ए रब्बे करीम, हमारी नमाज बहुत गंदी है मौला। नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हकीकत नहीं हुआ करती है मौला। नमाज पढ़ते हैं, धोखा दिया करते हैं मौला। ए रब्बे करीम, हमसे अच्छा तो कुत्ते और बिल्ली है मौला, जानवर है हमसे अच्छे मौला। हम नमाज में पढ़ते हैं तो नमाज में ख्वाहिशात हुआ करती है मौला। नमाज में अल्लाह बेतुकी सोच हुआ करती है मौला। या अल्लाह, नमाज तो ऐसी होनी चाहिए कि हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं मौला। इस कैफियत, या अल्लाह, ये कैफियत हमारे सामने नहीं होती। अल्लाह, वो कैफियत हमें अता फरमा दे मौला। नमाज में खुशू खुज़ुल इलाहियत अता फरमा दीजिए मौला। रुकू का मज़ा अता फरमा, सजदे का मज़ा अता फरमा। कुरान करीम का आशिक बना दे, दीवाना और मस्ताना बना दे। मोहब्बत के साथ कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा मौला। इश्क मस्ती में कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। सुन्नत भरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। घर का हाल बेहतर बना दीजिए मौला। घर को जन्नत वाला घर बना दीजिए मौला। या अल्लाह, जो परेशान हाल, इनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसीबत ज़दा, उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिल अता फरमा। जो कर्ज मुब्तला खजाने गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह, जो किसी भी एतबार से परेशान, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मौला। ए रब्बे करीम, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा मौला। मजलूमों की मदद फरमा मौला। बच्चों की मदद फरमा मौला। बच्चे शहीद हो रहे मौला। एक बच्चा मौला, या अल्लाह, मलबे के पास बैठा था, धीरे धीरे पत्थर हटा रहा था। किसी ने आकर पूछा, बच्चे क्या कर रहे हो? बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने जब मलबा हटाया तो देखा कि उसकी माँ दबी हुई थी मौला। जैसे ही बच्चा माँ को देखता है तो फ़ौरन उस पर लपक पड़ता है। उसे नहीं मालूम था कि माँ शहीद हो चुकी है। वो अपने माँ के गाल को बोसा दे रहा था, पेशानी को बोसा दे रहा था और आँख खोल के देखना चाह रहा था कि माँ ज़रा आँख खोले और मुझे देखे। ए अल्लाह, 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 अजीब अजीब ही अल्लाह, पर मुसलमानों का हाल देखा मौला कि बच्चे बेचारे खाना लेने के लिए गए कि गोली की नाल खुली मौला और बच्चों को वहीं भून दिया गया मौला। ए रब्बे करीम, फ़लस्तीन के मुसलमान बच्चों की अल्लाह मदद फरमा, माओं की मदद फरमा, मुजाहिदों की मदद फरमा, कुर्बानी देने वालों की मदद फरमा मौला। या अल्लाह, मजलूमों की मदद फरमा मौला। फ़लस्तीन पर रहम फरमा मौला। मस्जिद अक्सा को आज़ाद फरमा दीजिए मौला, आबाद कर दीजिए मौला।
یا اللہ کامیاب کر دیجئے مولا ہمیں مولا، یا اللہ صحیح معنی میں ترقی عطا فرما دیجئے مولا، یا اللہ اسرائیل کو نیست نابود کر دے مولا، ہلاک کر دے مولا، سب ہستی سے مٹا دے۔ اس نے ہماری ماؤں کو شہید کیا ہے مولا، ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے مولا، اے اللہ اسرائیل کو یا اللہ اس زمین سے اس سب ہستی سے مٹا دے مولا، اللہ امریکہ کو بتا دے کہ طاقت میرے پاس ہے تیرے پاس نہیں ہے مولا، اللہ امریکہ کا غرور ختم کر دے مولا، امریکہ کی طاقت کو توڑ دے مولا، یا اللہ امریکہ کی طاقت کو توڑ دیجئے مولا، اے رب کریم ایران کو طاقت عطا فرما مولا، ایران کو ہمت عطا فرما مولا، اے رب کریم اسرائیل کو یہاں سب ہستی سے مٹا دیجئے مولا، یا اللہ بھارت کے مسلمانوں کی یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے مولا، بہت سو کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ابھی پالنپور کے علاقے میں 8 بچوں کو یا اللہ نوجوانوں کو جیل میں ڈال دیا گیا مولا، یا اللہ صرف مسلمان ہیں، مسلمان کے نام پر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، یا اللہ ایسے ایسے الزامات ڈال کے ڈالا جا رہا ہے، تو یا اللہ جس کی وجہ سے ان کا نکلنا مشکل ہے مولا، اے رب کریم ان مسلمانوں پر رحم فرما مولا، بچے کو دیکھ کر دل ٹوٹ جایا کرتا ہے مولا، ان کے گھر میں ان کی مائیں رو رہی ہوگی مولا، بچے رو رہے ہوں گے مولا، بھائی بہن رو رہے ہوں گے مولا، اے رب کریم مسلمانوں پر رحم فرما مولا، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جیل میں قید بند ہیں، رہائی کی آسان شکلیں پیدا فرما دیجئے مولا، عمر گوتم صاحب جیل میں قید بند ہیں، یا اللہ سرجیل امام بند ہے مولا، پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے لوگ یا اللہ جیل میں قید بند ہیں، کافی وقت گزر گیا مولا، کتنے مسلمانوں کو پکڑا جا رہا ہے، جیلوں میں ٹھونس دیا جا رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما مولا، یا اللہ مسلمانوں پر رحم فرما مولا، یا اللہ جیل میں جو بھی قید بند رہائی کے آسان شکلیں پیدا فرما دیجئے مولا، یا اللہ یہاں کے لوگوں کو یا اللہ صحیح سمجھ عطا فرما مولا، یہاں کی حکومت کو صحیح شعور عطا فرما مولا، ہدایت عطا فرما دیجئے مولا، یا اللہ صحیح نظام یا اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے مولا، جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی خیر کے لائے سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع کرنے سے نجات مانگے نجات مانگتے نجات عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ السلام۔